खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको मैं सलाम पेश करता हूँ और खुदा की पाक हज़ूरी में खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप समझते हैं कि आपको ये लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा तो आप बेशक आगे आ जाइए, जगह पुर हो जाएगी, कोई मसला नहीं। आमीन। असल बात यह है कि आपको ये स्क्रीन सही तौर पर वाज़े नज़र आनी चाहिए। जिस तरह के आपके सामने सब कुछ मौजूद है, आज हमारा जो मज़मून है वो है यही कि हम सीखेंगे बाइबल मुक़द्दस के बारे में और अपने त्योहारों के बारे में। जिस तरह बुजुर्ग बता रहे थे और कई दफ़ा उनके मुंह से अल्फाज निकले कि मानने से पहले जानना ज़रूरी है। अगर हम क्रिसमस मानते हैं तो हमारे मानने में तो कोई शक नहीं और मनाने में भी कोई शक नहीं, लेकिन शायद जानने में प्रॉब्लम है। हम उस कदर जानते नहीं जिस तौर पर हमें जानना चाहिए। दो ईदें मसीही मनाते हैं। एक ईद वलादतुल मसीह जिसको क्रिसमस कहते हैं और पंजाबी च बड़ा दिन, और दूसरी ईद क़यामतुल मसीह जिसको रोमन कैथोलिक वाली ईद पास्का कहते हैं, अंग्रेजी में रेज़रेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब कुछ मनाते हैं और कुछ नहीं मनाते, और जो नहीं मनाते वो आराम से नहीं बैठते, वो मनाने वालों को जिद करते रहते हैं कि तुम जो मना रहे हो गलत कर रहे हो। और यूं वो इस तरह के उल्टे सीधे सवालात करते हैं और यूं बताते हैं कि आप लोगों को पता नहीं, आप तारीकी में हैं और हम शायद बड़ी रोशनी में आ गए हैं। हमने क्रिसमस मनाना छोड़ दिया है, हम शायद बड़ी तरक्की कर गए हैं। और वो शायद आपके घर में भी आए और हो सकता है आते हो भी, और आपके अपने ही रिश्तेदारों में वो लोग हों जो एंटी क्रिसमस है। मैं एंटी क्राइस्ट नहीं कह रहा, वो एंटी क्राइस्ट नहीं है, अलबत्ता वो एंटी क्रिसमस है। और वो ये सवालात करके तो लोगों को बताते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। मसलन पहला सवाल अक्सर वो करते हैं कि इस त्योहार को मनाने का फायदा क्या है। फिर वो सवाल करते हैं कि साबित करें कि यीशु मसीह वाकई 25 दिसंबर को पैदा हुए। और फिर वो सवाल करते हैं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने क्रिसमस मनाने का कभी हुक्म दिया। और फिर ये भी सवाल करते हैं क्या कभी इब्तदाई कलीसिया ने यानी ईमान की रसूली कलीसिया ने कभी क्रिसमस मनाया। और फिर ये भी करते हैं, कहते हैं कि जी साबित करें कि क्या ये त्योहार अल-हामी है, कलाम में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। फिर ये भी सवाल करते हैं या दलील देते हैं, चूंकि लोग इस त्योहार पर शराब नोशी करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं और इसलिए भी इस त्योहार को मनाना रवा नहीं। और फिर एक और भी दलील देते हैं वो, चूंकि इस त्योहार की बुनियाद बुत परस्त बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने रखी थी, इसलिए भी इसको मनाना गलत है। अब जब इतने सवाल लोग करेंगे तो आप सादा लोग तो परेशान हो जाएंगे। हमारे खुदा खादिमों ने तो हमें कभी इन सवालों का जवाब ही नहीं बताया। लेकिन मैं फख्र करता हूँ, वो शुक्र करता हूँ खुदा का इस चर्च के लिए और आपके लिए कि आप जिस चर्च में आते हैं यहाँ पर आप प्रॉपर तालीम पाते हैं और हम आपको तालीम देते हैं और खुदा ने हमें तालीम देने के लिए मुकर्रर किया है। जब हमने तौबा की थी तो हमने खुदा को ये नहीं कहा था खुदा मैं मुबश्शिर बनने के लिए तौबा कर रहा हूँ, हमने तो तौबा की थी उस्मान की बादशाही में जाने के लिए। क्यों साथी, इससे ज्यादा हमें नहीं पता था। हमारी तो कोई हमारा तो ये था कि हम उस्मान की बादशाही में चले जाएं, वो तो बाद की बात है। खुदा ने कहा पुत्र तू औरों के लिए भी राह पैदा कर। आमीन। तो मतलब कहने का ये है, ये खुदा का सारा इंतजाम है। तो आइए हम इस सवालों के, ये जो आपके सामने सवालात लिखे हुए हैं, इन सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं। सबसे पहले तो क्रिसमस की बुनियाद के बारे में हम सीखते हैं। क्रिसमस शुरू कब हुआ? कई सवालों का जवाब तो इस बुनियाद के सबब से ही हमारे पास आ जाएगा। क्रिसमस की बुनियाद क्या है? दुनिया में बाबली हुकूमत हुई है जब नबूकदनेस्सर बादशाह का जिक्र आता है। फिर मादियों और फारसियों की हुकूमत आई है जब दारा बादशाह का जिक्र आता है। उसके बाद यूनानी हुकूमत आई जब सिकंदर आज़म का जिक्र आता है। और उसके बाद रोमी हुकूमत आई जब कैसरों का जिक्र आता है। रोमन अंपायर या रोमी हुकूमत इंटरनेशनल हुकूमत थी और वो रोमी पहला कैसर
تھا کیسر اوگسٹس، جس کی حکومت میں اس نے پہلی اسم نویسی کرنے کے لیے حکم جاری کیا تھا، اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے تھے۔ کیسر تبرس تھا جب یسوع مسیح مصلوب ہوا ہے، اس کے بعد کیسر کلگولا، کیسر کلودیس، جس کے عہد میں ایک بہت بڑا کال پڑا، انٹرنیشنل کال پڑا تھا۔ پھر کیسر نیرو، جس کے دور حکومت میں خاص طور پر مسیحوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد کیسر دومتیان، جس نے یہونا خداوند یسوع مسیح کے پیارے شاگرد کو پتمس کے جزیرے میں بیچ دیا تھا تاکہ وہ مر کھپ جائے، لیکن خدا نے اسے آسمان پر اوپر بلا لیا۔ اس کے بعد ایک ساتواں کیسر آیا جس کا نام تھا کیسر کانسٹنٹائن، یا انگریزی اردو میں جیسے لکھا ہوا ہے کانسٹنٹائن یا کانسٹنٹین بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ اس کے بارے میں مکاشفہ کی کتاب کے 17 باب میں لکھا ہوا ہے 5 ہو چکے ہیں، 6واں موجود ہے اور ایک اور آیا نہیں، اور جب وہ آئے گا تو کچھ عرصہ تک رہے گا، کیسر کانسٹنٹین۔ اور اس کے بعد ابھی ایک اور کیسر آئے گا جو مخالف مسیح ہوگا، یہ اس وقت آئے گا جب کلیسیا آسمان پر جا چکی ہوگی۔ یہ وہی شخص ہوگا جو اپنے نام کی چھاپ ہاتھوں پر اور ماتھے پر انسانوں کے لگائے گا۔ ہمارا تعلق اس کیسر کانسٹنٹائن کے ساتھ ہے جو کیسر دومتیان کے بعد آیا، اور اس کی دور حکومت میں کرسمس کا تہوار شروع ہوا۔ یہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا۔ اب ذرا کس طرح شروع ہوا یہ دیکھیے، تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے۔ کیسر کانسٹنٹائن 274 میں پیدا ہوا اور سن 337 میں مر گیا۔ 31 سال یہ روم کا شہنشاہ رہا۔ 306 میں یہ کیسر مقرر ہوا۔ سورج دیوتا کو یہ مانتا تھا، سن گاڈ کو مانتا تھا، اور 312 میں ایک جنگ ہو رہی تھی روم کی، اس میں روم بھی انوالو تھا، ملوین برج وار اس کا نام تھا۔ یہ ساری کی ساری انفارمیشن انسائکلوپیڈیا سے لی ہوئی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ملوین برج وار ایک جنگ ہو رہی تھی، اور یہ رومی کیسر کانسٹنٹائن چونکہ سورج کو مانتا تھا، اور سورج کو ماننے والے جب صبح صبح سورج چڑھتا ہے تو اس کو سلام کرتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہوا چڑھتے سورج نو سب سارے سلامہ کرتے ہیں، سارے نہیں سلامہ، آپ نے کبھی سلام کیا سورج کو؟ نہیں، لیکن جو فزیکلی اور پریکٹیکلی جو سورج دیوتا کے ماننے والے ہوتے تھے وہ تو فزیکلی سلام کرتے تھے۔ ویسے تو مطلب یہ ہے کہ جو برسر اقتدار ہو سارے انہوں سلامہ کرتے تھے، دوسرا میننگ تو اس کا یہ ہے۔ لیکن جو بت پرست بادشاہ جو سورج دیوتا کے ماننے والے تھے، جب سورج صبح صبح چڑھ رہا ہوتا تو اس کو دیکھتے اور واقعی اس کو سلام کرتے تھے۔ یہ دیوتا کو، سورج دیوتا کو ماننے والا بندہ تھا، یہ سن گاڈ کو ماننے والا بندہ تھا، اور انسائکلوپیڈیا یہ کہتا ہے کہ ایک دن یہ سورج دیوتا کی طرف جب دیکھ رہا تھا، اس کو سلام کر رہا تھا یا اس کو دعا کر رہا تھا یا ورشپ کر رہا تھا، جو بھی اس کی پوجا کر رہا تھا، تو اس نے آسمان پر کچھ لکھا ہوا دیکھا، اور وہ لکھا ہوا کیا تھا؟ وہ یونانی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ کون سی زبان میں؟ انٹرنیشنل زبان اس وقت یونانی تھی، یونانی زبان میں لکھا ہوا تھا یہ۔ تو اس کا مطلب یہ تھا by this sign thou shalt conquer، اور اس کو وہاں پر لکھا ہوا نظر آیا XP کا لفظ اس کو لکھا ہوا نظر آیا۔ یہ XP جو تھا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ہے، اس طرح اس کو XP لکھا ہوا نظر آیا، اور یہ XP کا ورڈ جو تھا یہ کرائسٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا، مسیح کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یونانی میں جب XP لکھا جاتا تو اس کا مطلب ہوتا مسیح، جیسے جہاں بھی صلیب ہوگی اس کا مطلب ہے یہ گھر مسیحوں کا ہے، یہی مطلب ہے نا، آٹومیٹیکلی میننگ ہے۔ اگر وہ صلیب قبر پر لگی ہے تو بھی قبر مسیح کی قبر ہے، اگر وہ گھر پر لگی ہے تو مسیحوں کا گھر ہے، اور اگر اونچی کر کے لگائی گئی ہے تو یہ مسیحوں کا چرچ ہے۔ تو یوں XP جہاں لکھا ہوتا اس کا مطلب ہوتا کہ یہ مسیح۔ اب اس کو XP کا نشان
نظر آیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بندے کو لکھا ہوا یہ بھی نظر آیا بائی دس سائن thou shalt conquer، یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ایکس پی کے نشان سے تو جنگ جیت سکتا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ میرا دیوتا کہہ رہا ہے کہ مسیح کا نشان لے لے اور تو جنگ جیت جائے گا۔ اس نے سمجھا یہ بت جو میرا دیوتا ہے وہ مجھے گائیڈ کر رہا ہے، لہذا اس نے کیا کیا، گھوڑوں کے کمروں کے اوپر ایکس پی لکھا دیا، سپاہیوں کی تلواروں کے اوپر ایکس پی لکھوا دیا، سپاہیوں کی ڈھالوں کے اوپر ایکس پی لکھوا دیا۔ جدھر بھی جدھر ایکس پی نظر آتا تھا رومی جو فوج تھی، نتیجہ کیا ہوا، جنگ جیتی گئی، جنگ جیت گیا۔ جب جنگ جیت گیا تو اس کو یوں سمجھ آئی کہ یہ جنگ مجھے ایکس پی نے جتائی ہے، یہ مجھے مسیح نے جنگ جتائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سورج دیوتا نے مجھے کہا ہے کہ مسیح جنگ جیت سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر جنگ مسیح نے جتائی ہے تو پھر مسیح سب کچھ ہے۔ جب یہ بندہ جنگ سے واپس آیا تو جنگ سے واپس آتے ہی اس بندے نے اس کی بجائے کہ یہ مندر میں جاتا، کہتا جنگ تو جتائی ہے مسیح نے، یہ مندر میں جانے کی بجائے چرچ میں چلا گیا، اور چرچ میں جا کر اس نے اعلان کیا کہ آج کے بعد میں مسیح ہو گیا۔ اور نمبر 2، اس نے کہا کہ آج کے بعد دنیا کا سرکاری مذہب مسیحی ہے، کیونکہ پوری ساری سرکار تو اس کے پاس تھی، پوری دنیا کا بادشاہ تو یہ تھا۔ اور یاد رکھیے تیسری بات اس نے یہ کہی، آج کے بعد اتوار کو عام چھٹی ہوا کرے گی۔ لے اس وقت سے اتوار کی چھٹی ہے، پتا کہ نہیں ہے؟ نہیں پتا تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اتوار کی چھٹی کب شروع ہوئی ہے؟ تقریباً 312 کی چل رہی ہے۔ کانسٹنٹائن نے شروع کی تھی۔ کیوں شروع کی تھی؟ میویلین برج وار جنگ جیتنے کے بعد۔ آمین۔ اب غور سے سنیے، یہ اعلان اس نے کیے، اور یہ اعلان کرنے کے علاوہ اس بندے نے تبدیل ہونے کے بعد یہ بھی اعلان کیا کہ میں مسیحیت کا سربراہ اعلیٰ، سرپرست اعلیٰ۔ اس نے کہا کہ میں ویسے تو ہوں ہی ہوں، ہم حاکم ہوں ہی پوری دنیا کا، میں مسیحیت کا بھی سب سے بڑا ہوں۔ یہ بھی کرسی اس نے سنبھال لی۔ تو مسیحیت کا کیسے سرپرست اعلیٰ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ مسیحیت کا تو تجھے پتہ نہیں، جیتے تو تمہیں جانتا ہے بھائی کیسے ہے، وہ دوسری سیٹ بھی سنبھال سکتا ہے۔ آمین۔ پاکستان میں بھی کئی دفعہ لوگوں نے 2 سیٹیں سنبھالی ہوتی ہیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اب ایک ہی وقت میں یہ کیسر بھی تھا اور مسیحیت کا سرپرست اعلیٰ بھی تھا۔ آمین۔ پھر اس نے کیا کیا؟ بہت سے مقدس مقامات پر چرچ تعمیر کیے۔ اس سے پہلے تو مسیحی بیچارے ویسے چھپ چھپا کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے مسیحی ہونے کا سب سے بڑا فائدہ مسیحیت کو یہ ہوا کہ ان بیچاروں کی جو پریشانی اور غلامی اور چھپنا تھا وہ ختم ہو گیا، ان کا خوف ختم ہو گیا، ان کی دہشت ختم ہو گئی، اب نہ وہ سینہ نکال کے پھرنا شروع ہو گئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس نے مقدس مقامات کو محفوظ کیا ہے، جہاں یسوع نے 5000 کو کھانا کھلایا، جہاں یسوع مسیح کی قبر ہے، جہاں پر یسوع مسیح پیدا ہوا، جہاں پر یسوع مسیح نے پہاڑی واز کیا وغیرہ وغیرہ، بڑے مقامات تھے۔ اس کے بعد وہ مقدس مقامات بن گئے۔ اس کے مسیحی ہونے سے وہ عام مقامات نہیں، مقدس مقامات بن گئے، اور وہاں پر سے چرچ تعمیر کروائیے۔ لیکن ایک مسئلہ، ایک غلطی اس سے بہت بڑی ہو گئی۔ اس کو یہ مسیحی تو ہو گیا، لیکن اس نے دیوتا کو نہیں چھوڑا، دیوتا بھی ساتھ ہی رکھا، رب بھی رکھا، اور یب نہیں ختم کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسیحی عام تو ہو گئے، مسیحی آزاد تو نظر آنا شروع ہو گئے، مسیحی دلیر تو نظر آنا شروع ہو گئے، لیکن مسیحیت کے اندر بت پرستی بھی آ گئی۔ اور اس بندے کے سبب سے مسیحیت میں بت پرستی آئی ہے، ورنہ بت پرستی کلام کے مطابق بائبل میں کہاں بت پرستی آئی؟ بت پرستی کی تو مخالفت ہے۔ آمین۔ 337 میں یہ بندہ بیمار ہوا اور بستر پر اس کو بپتسمہ دیا گیا۔ کہاں پر؟ بیمار ہوا، مرنے لگا،
تو اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں مار جاؤں یار مجھے بپتسمہ تو دے دو، کہ تم ہے نا اس سرپرست اعلیٰ بنا ہوا ہے بغیر بپتسمے کے وہ تو ایک سیاسی سیٹ سنبھالی ہوئی تھی اس نے. اور یوں اب کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو کہے کہ جی بستر پر بپتسمہ نہیں ہوتا. اس نے کہا مجھے بستر پر ہی دے دو. اب افسر آدمی ہے، بڑا ہے، کون بولتا ہے، بڑوں کے آگے پادری بھی چپ کر جاتے ہیں بیچارے. تو انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے یار، کیسے دے آپ کو بپتسمہ؟ بپتسمہ تو غوطہ دے کے ہوتا ہے، پانی کے اندر آپ کو لے جانا پڑے گا. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چھٹا ہی مار دو. تو لہٰذا اس کو بپتسمہ تو نہ دیا گیا، اس کو بیپٹزم تو نہ کیا گیا، اس کو رینٹزو کر دیا گیا. اور یہی وجہ رومن کیتھولک کلیسیا رینٹزو سے کام چلا رہی ہے. حالانکہ بیپٹزم جو ہوتا ہے وہ پانی کے اندر ہو کر ہوتا ہے، لیکن یہ چھڑکاؤ والا جو ہوتا ہے یہ رینٹزو ہوتا ہے. آمین. اور یوں سمجھیے کہ رینٹزو شروع ہو گیا. یہ ہے اس کی تاریخ. اس کے دور حکومت کے اندر بہت سے کام ہوئے. مثلا 325 میں اس بندے نے ایک روحانی مجلس بلائی، جس مجلس کو کہتے ہیں ناسیا کی کونسل. اور یہ ایران میں منعقد ہوئی. اس میں 318 بشپ صاحبان تھے جنہوں نے شرکت کی، اور خود کانسٹنٹائن صاحب نے، چونکہ وہ مسیحیت کا سرپرست اعلیٰ تھا، اس نے اس کی صدارت کی. اور 3 دن تک یہ مجلس جاری رہی. یہ ناسیا جو ہے یہ ایران میں ہے. اب اس کا نام ناسیا سے بدل کر اسنک رکھ دیا گیا ہے. اس کا پرانا نام ناسیا ہے، ابھی اس کا نام اسنک ہے. اس کی دور حکومت میں ویسے تو بڑے فیصلے ہوئے، لیکن میں نے صرف 3 آپ کے سامنے یہاں پر لکھے ہیں. ایسٹر کو بحیثیت تہوار کے منانے کا فیصلہ بھی اسی کے دور حکومت میں ہوا. اور عقیدہ تثلیث کہ خدا ثالوث ہے، یہ عقیدہ بھی مسیحیت میں اسی دور میں ہی شامل ہوا ہے مسیحی ایمان میں. ورنہ مسیحی ایمان میں خدا واحد کی بات ہے. ابتدائی کلیسیا ہمیشہ خدا واحد ہی کہتی رہی ہے، اور خدا نے بھی یہی سکھایا، سن اسرائیل خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. لیکن اس کے دور میں عقیدہ تثلیث یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس والا عقیدہ، یہ والا اسی کے دور میں ہی مسیحیت میں آیا ہے. پہلے مسیحیت میں یہ نہیں تھا. اور تیسری بات، کرسمس کی تاریخ جو ہمارا مضمون ہے، کرسمس کی تاریخ یعنی 25 دسمبر، اسی کے دور میں ہی اس دن کا تعین کیا گیا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن منایا جائے. اور وہ کون سا دن رکھا جائے؟ وہ دن رکھا جائے 25 دسمبر. حالانکہ 25 دسمبر کو وہ جشن زحل مناتے تھے. زحل ایک سیارہ ہے، چونکہ یہ سارے بت پرست لوگ تھے، یہ دیوتا کو مانتے، سورج کو مانتے، ستاروں کو مانتے، چاند کو مانتے، اور انہی ستاروں کا ہی یہ جشن منایا کرتے تھے. انہوں نے زحل کے ستارے کے جشن کو ہٹا کر اس کی جگہ کرسمس کا جشن رکھ دیا اور 25 تاریخ رکھ دی. تو یہ اس وقت کا کرسمس 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے. بنیاد سمجھ آ گئی؟ اب کویسچن از دس کہ جب یہ شروع ہی 325 کے بعد ہوا ہے یا 325 میں شروع ہوا ہے، تو پہلے تو اس کا ذکر ہے ہی نہیں. بائبل میں کہاں سے آ جائے گا؟ جی ایسے تو کرسمس کے سارے واقعات کا ذکر ہے. آئیے ہم اس کو بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جو اس کے اینٹی ہیں، خلاف ہیں، کہ یہ تہوار جو ہے الہامی نہیں ہے. کوشچن کرتے ہیں کیا یہ تہوار الہامی ہے؟ کیا ہم اس تہوار کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو بائبل مقدس میں نہ ہو؟ کیا کوئی ایسا تہوار ہم شروع کر سکتے ہیں جو قرآن میں نہ لکھا ہو تہوار؟ آئیے اس کا جواب سیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ لوکا کی انجیل کا دوسرا باب نکالیے. سب نکالیے ذرا. ابھی تک اپنے بائبل کو ہاتھ نہیں لگایا. لوکا کی انجیل کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھیے. لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب 10ویں آیت سے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. یہ وہی بات ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوا تو
اسی علاقہ میں کچھ چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی غلہ بانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس کو دیکھ کر نہایت ڈر گئے۔ اس نے کیا کہا؟ ڈرو مت۔ کیا پڑھیے جی؟ ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں چرواہوں، میں تمہیں دے رہا ہوں بڑی خوشی کی بشارت، اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، کچھ آگے بھی ہے، جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ جو ساری کس کے واسطے ہوگی؟ امت کے واسطے ہے کہ ہوگی؟ ہوگی، ہوگی۔ فرشتہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو خدا فرشتے کو کہتا ہے وہی فرشتہ آ کر آگے چرواہوں کو بتا دیتا ہے، اور لوکا نے آگے لکھ دیا۔ فرشتے نے کہا تمہارے لیے تو ہے ہی ہے بڑی خوشی کی بشارت، لیکن آنے والے وقت میں یہ ساری امت کے واسطے ہوگی۔ ارے کس امت کے واسطے ہوگی؟ یہ پیش گوئی ہے، یہ خدا کا بیان ہے جو فرشتے نے چرواہوں کو پہنچایا ہے۔ یہ خوشخبری کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یہ بڑی خوشی کی بشارت ساری امت کے واسطے ہوگی۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی امت ہے؟ بولو، پکی بات ہے۔ اگر میں کسی مسلمان بھائی کو کہوں کہ جی آپ مسیح کی امت ہے، تو وہ بولے گا نہیں جی آپ ہیں مسیح کی امت، ہم تو اپنے حضور پاک کی امت ہے۔ ایسا ہی ہے؟ Are you sure کہ آپ مسیح کی امت ہے؟ اور یہ خوشی کی بشارت آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا فرشتے نے غلط کہا تھا کہ ساری امت کے واسطے ہوگی؟ جو مسیح کی امت کا بندہ ہے اس کے واسطے خوشی کی بشارت ہے۔ پھر میں بول رہا ہوں، جو مسیح کی امت کا شخص ہے اس کے واسطے بڑی خوشی کی بشارت ہے کہ آپ کے داؤد کے شہر میں اس کے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، نجات دینے والا پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ مسیح کی امت، لوکا کی انجیل کا پہلا باب نکالیے میرے ساتھ ذرا۔ زکریا جس کی بیوی کا نام الشبا تھا، جو کبھی ہیکل میں بخور چلا رہا تھا، اس کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا تھا، اس کا منہ بند ہو گیا تھا، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے یوحنا کا نام لکھا تو اس کی زبان کھل گئی، اور جب اس کی زبان کھل گئی تو اس نے پہلا ہی کام یہ کیا، وہ نبوت کرنا شروع ہو گیا۔ جب وہ نبوت کرنا شروع ہو گیا تو پہلے باپ کی 67 آیت پڑھیے، 67 ورس۔ اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ جو اس کی زبان کھول گئی وہ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا خداوند اسرائیل کے خدا کی کیا ہو؟ حمد ہو۔ حمد ہو، ہاں جی، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا۔ ہاں جی، ایک تو اسرائیل کی امت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اسرائیل اس کی امت ہے۔ آمین۔ اور اس کے بعد اس نے بیٹے سے کچھ کہا، 76 آیت پڑھیے جی۔ اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، پہلے اس نے حمد کی اور کچھ باتیں کی، اور پھر اپنے بچے کی طرف رجوع کر کے کہتا ہے اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ آگے، کیونکہ تو خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے اپنے آگے آگے بیٹے چلے کے گا۔ بارے میں کہتا ہے تو خداوند کی راہ تیار کرنے کے لیے خداوند کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے۔ تاکہ اس کی امت کو، یعنی خداوند کی امت کو، کس کی امت کو؟ خداوند کی امت کو نجات کا علم بخشے، جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ اور وہ علم کیا ہے نجات کا؟ جو گناہوں کی معافی سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یوحنا نے آنے والے وقت میں جب وہ مناظر کرنا شروع ہوا تو اس نے مسیح کی امت کو واقعی نجات کا علم بخشا۔ بخشا کہ نہ بخشا؟ اس نے اکثر مسیح کی امت کو نجات کا علم بخشا، گناہوں کی معافی کا علم بخشا۔ آنے والے وقت میں مسیحی ابتدائی کلیسیا نے یہ علم لوگوں کو بانٹا، اور پترس نے پینتیکوست کے دن کھڑے ہو کر کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس کے نام میں، اور یہ نجات کا علم ہے، یہ نجات کا علم ہے۔ آمین۔ آپ کے پاس نجات کا علم ہے؟ کس نے بخشا ہے؟ کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ نجات کا علم؟ یہ پہلے یوحنا نے
यूहन्ना ने शुरू किया था। यूहन्ना ने तौबा की मुनादी करना शुरू की, यूहन्ना ने बपतिस्मा देना शुरू किया, और यूहन्ना जिसने कहा जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें आग और रूह का बपतिस्मा देगा। ये यूहन्ना ने इल्म देना शुरू किया था। और गुनाह कैसे माफ होते हैं, ये सिर्फ मसीहों के पास इल्म है, और किसी के पास है नो। हमें पता है, और आपको पता है इंसान का बेसिक प्रॉब्लम गुनाह है। इंसान का बेसिक प्रॉब्लम गुनाह है। आदम को क्यों अदन से निकाल दिया गया था? नमाज नहीं पढ़ी थी उसने, हिदायत की नहीं दी थी, गुनाह के सबब से। गुनाह प्रॉब्लम है इंसान का, गुनाह सीरियस है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा बड़ी को नहीं देख सकता। गुनाह हमारा प्रॉब्लम है, और गुनाहों से निजात देने के लिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा है। एक मुनक्शी पैदा हुआ है, निजात देने वाला पैदा हुआ है। यह बड़ी खुशी की खबर है। आमीन। और हम लोग बता सकते हैं वो गुनाह कैसे माफ होते हैं। गौर से सुनिए जी, मतलब कहने का ये था कि ये जो बड़ी खुशी की बशारत थी, ये किसके लिए थी? सिर्फ चरवाहों के लिए कि उम्मत के लिए? आप उसी की उम्मत है? नहीं शक तो पहला पत्रस दूसरा बाप निकालिए, शक दूर हो जाएगा आपका। आप उम्मत है कि नहीं है? पहला पत्रस उसका दूसरा बाप, हाँ जी, 9वीं आयत। पहला पत्रस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत से, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल। ये है हमारा टाइटल, मसीहों का जो नए सिरे से पैदा हुए उनका टाइटल सुनिए जी। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, हाँ जी, मुकद्दस कौम, और ऐसी उम्मत हो, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। जो खुदा की खास मलकियत है। हम खुदा की मलकियत नहीं, खास मलकियत है। आमीन। ये सारी दुनिया खुदा की मखलूकियत है, लेकिन मसीही खुदा की खास मलकियत है। अभी वो आने वाला है और अपने खास लोगों को ले जाएगा। लोग पूछेंगे यार ये किधर गए, ये खास से चले गए। इसलिए तो आपको बताते हैं आप आम लोगों की हरकतें ना किया करें, आम लोगों वाली हरकतें बंद कर दें। पौलुस कहता है इस जहान के हम शक्ल ना बनो। वो आम लोग हैं, वो खास नहीं है। आमीन। अब खास हैं, अब खास मलकियत है मेरे खुदावंद की। आगे बढ़िए। ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, ताकि खुदा की खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से हाँ जी अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। बढ़ते जाइए। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, सुन लो, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत अब हो। खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत हुई थी, पहले तुम पर रहमत ही नहीं हुई थी, अब तुम पर क्या हो गई है? तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। अब तुम पर रहमत हो गई है। आमीन आमीन। उसकी रहमत के सबब से ही तो हमने नई पैदाइश का गुस्ल लिया है, और रूह को उसने नया बनाया और हमने निजात पाई है। ये सब कुछ उसकी रहमत के मुताबिक ही तो हुआ है। आमीन। मतलब कहने का ये है जो मसीह की उम्मत है उसके वास्ते बड़ी खुशी की बिशारत है कि नहीं है? बोलो। ये पेशगोई किसने की थी? ये खुशखबरी सारी उम्मत के वास्ते होगी। नहीं, फरिश्ते ने तो की थी। फरिश्ते के पीछे कौन है? खुदा है। खुदा है जो फरिश्ते को भेज रहा है। इसका मतलब है अगर मसीह की उम्मत बड़ी खुशी की बिशारत मनाए तो क्या ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है? बोलो। अगर मसीह की उम्मत बड़ी खुशी की बिशारत मनाए तो क्या ये गलत है? कि कलाम के मुताबिक है? कि खुदा की मर्जी के मुताबिक है? और अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक है तो फिर क्रिसमस गलत क्यों है? बोलो। फिर गलत है? कैसे गलत है? पूछे आपसे क्यों मना रहे हो? उसको बोलो लूका की जिनके दूसरे बाप की 10वीं और 11वीं आयत पढ़। हाँ, अगर तू खुदा की उम्मत है तो फिर मना, अगर तू खुदा की उम्मत नहीं है तो तू बेशक ना मना। आमीन। क्योंकि उम्मत के लिए तो बड़ी खुशी की बिशारत होगी। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही? लेकिन वो दलीलें देते हैं ना उल्टी सीधी। उधर वो जी देखो ना कि खुदा ने मुकर्रर नहीं ना की,
یہ کرسمس خدا نے تھوڑی مقرر کیا ہے, یہ عید ولادت المسیح خدا نے تھوڑی مقرر کی ہے. تو کیا خدا نے جو چیز مقرر نہیں کی ہوتی وہ نہیں کرتے؟ ہم تو خود کہتے ہیں کہ وہی کرو جو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے, لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کام کر سکتے ہیں جس سے خدا خلاف نہیں ہے. آمین. ایک آیت نکالیے ذرا میرے ساتھ. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب نکالیں. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب کی 21ویں آیت پڑھیے میرے ساتھ. دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت. جی. کیونکہ ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں. بے شک کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بائبل مقدس میں بھی آپ اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ ہاں لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے. پولس کہتا ہے کیونکہ ہم یعنی رسول جو ہے ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کرتے ہیں. پڑھیے. جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہیں, اور ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں جو نہ صرف خداوند کے نزدیک بھلی ہے بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی. بلکہ آدمیوں کے نزدیک بھی. کہتا ہے ہم ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں. تدبیر کیا ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا آپ ایک پیاسے کوے کی کہانی پڑھا کرتے تھے. یاد آ رہا ہے؟ پیاسا کوا, مجھے یاد آ رہا ہے, تھرسٹی کرو. تو اس کی کہانی اس طرح تھی کہ کوے کو بڑی پیاس لگی اور وہ پانی ڈھونڈتا اس کا گھڑا نظر آ گیا. گھڑے کے اوپر بیٹھ کے دیکھا تو پانی تو ہے لیکن بہت گہرا ہے, اور آگے کہانی میں لکھا ہوا تو اس کو ایک تدبیر سوچی. اس کو ایک تدبیر سوچی. کیا سوچی؟ وہ گیا, اس نے پتھر اٹھایا گھڑے میں ڈالا, ایک اور اٹھایا گھڑے میں ڈالا, تو گھڑے میں پتھر ڈالتا گیا تو پانی اوپر آتا گیا. یہ اس کو تدبیر سوچی. اس کو کسی نے بتایا تو نہیں نا, اس کے اپنے اندر ہی خیال آیا. جو چیز آپ کے اندر ہی خیال آئے لیکن وہ آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے تو وہ تدبیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ پانی اس نے پیا اور اڑ گیا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. Adversity is the mother of invention. اگر کوئی چیز آپ کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے تو آپ اسے انوینٹ کر سکتے ہیں, ایجاد کر سکتے ہیں. اسی کو تدبیر کہتے ہیں. وہ چیز جو آپ کے فائدہ کی ہو آپ اس کی بنیاد رکھ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ آپ کے فائدہ کی ہو. یہ ہے تدبیر کا مطلب. آمین. اور پولس کہتا ہے ہم ایسی تدبیر کرتے ہیں. ہم ایسی تدبیر کرتے ہیں. ایسی چیزوں کی تدبیر کرتے ہیں بشرطے کہ وہ کیا ہو, خدا کے نزدیک بھی بھلی ہو اور آدمیوں کے نزدیک بھی بھلی ہو. اب یہ کرسمس کا تہوار واقعی خدا نے حکم نہیں دیا کہ کرسمس منایا کرو. ہم بھی کہتے ہیں نہیں, ہم کب کہتے ہیں کہ ہاں, لیکن یہ ایک ایسی تدبیر ہے جو خدا کے نزدیک بھی بھلی ہے اور آدمیوں کے نزدیک بھی بھلی ہے. آمین. تو سمجھ آ رہی ہے؟ کرسمس ذرا برا ہے نہیں. ابھی کئی دلیلیں ہیں, ابھی آتے ہیں اس طرف بھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نئی چیز کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کلام کہتا ہے تدبیر کر سکتے ہیں. تدبیر مطلب بنیاد رکھ سکتے ہیں. اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, بنی اسرائیل کو خدا نے 6 عیدیں منانے کا حکم دیا. کتنی عیدیں؟ 6 عیدیں منانے کا حکم دیا. اوپر لکھا ہوا ہے خداوند کی مقررہ عیدیں. احبار کی کتاب کا 23واں باب نکالیے جلدی کے ساتھ. اس کی پہلی آیت سے پڑھیے. احبار 23 باب اس کی پہلی آیت سے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا, میری وہ عیدیں یہ ہیں. 6 دن کام کاج کیا جائے, پر 7ویں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے. پڑھتے جائیے. اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا, وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے. خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا. اور یہ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان کس لیے کرنا ہے؟ مقدس مجمعوں کے لیے.
کس لیے کرنا ہے؟ مقدس مجمع کے لیے کرنا ہے، تاکہ مقدس مجمع ہو۔ یہ کون سا مجمع ہے؟ یہ مقدس مجمع ہے۔ لیکن اگر وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جائیں گے، وہ کون سا مجمع ہے؟ وہ مقدس مجمع نہیں ہے۔ عیدوں کا مطلب یہ تھا عبادت ہو، لوگ جمع ہو اور عبادت کریں، عیدوں کا مقصد یہ ہے۔ آگے بڑھئے۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا کرے، ہاں جی، اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ ہاں جی، اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی بس کھانا۔ اتنا ہی ہے، اتنے کافی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے عید فصح، اور عید فصح کے بعد عید فطیر، اور عید فطیر کے بعد عید فصح کے 50ویں دن عید پینتیکوست، اور اس کے بعد 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو نرسنگوں کی، اس کے بعد 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کی، اور اس کے بعد 7ویں مہینے کی 16ویں تاریخ کو عید خیام۔ یہ وہ عیدیں ہیں جن کو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، خدا کی مقررہ عیدیں۔ یہ 6 عیدیں تھیں جن کو خدا نے منانے کے لیے بنی اسرائیل کو کہا۔ اب یہ 6 عیدیں تو وہ مناتے تھے کیونکہ خدا نے کہا ہوا تھا، اور خدا نے ان کے مہینے اور خدا نے ان کی تاریخیں بھی مقرر کی ہوئی تھی۔ لیکن اس سے ہٹ کر بنی اسرائیل 2 عیدیں اور مناتے تھے، ایک عید پوریم اور دوسری عید تجدید۔ یہ 2 عیدیں مناتے تھے، اور یہ اضافی عیدیں ہیں۔ لیکن وہ 12ویں مہینے میں پھر ایک عید مناتے، عید پوریم، اور وہ پھر 9ویں مہینے میں ایک عید مناتے، عید تجدید۔ اور یہ اضافی عیدیں تھیں، یہ خدا نے مقرر نہیں کی ہوئی تھی۔ اب غور سے سنیے، یہ عید پوریم کیوں مناتے تھے؟ اس کو سمجھنے کے سیکھنے کے لیے آپ کو آستر کی کتاب میں جانا پڑے گا۔ جانا نہیں ہے، صرف سننا ہے آپ نے۔ آستر کے وقت بادشاہ اکسویرس کی بات ہے، جس کی ملکہ کا نام آستر تھا، اور یاد ہوگا کہ اکسویرس کا ایک رائٹ ہینڈ یا وزیر ہوا کرتا تھا جس کا نام حامان تھا، اور مردگی اس کے آگے نہیں جھکتا تھا، اور اس نے پروگرام بنایا کہ مردگی کو قتل کرے، لیکن اس نے کہا کہ صرف ایک مردگی کو مارنا یہ میری کوئی عزت کی بات نہیں، میں ساری یہودی قوم ہی ختم کرا دوں گا۔ اور اس کام کے لیے اس نے ایک نامہ لکھوایا، اکسویرس سے ایک حکم نامہ جاری کروایا، اکسویرس بادشاہ نے اس پر اسٹیمپ کی، اور اعلان ہو گیا کہ سو اینڈ سو ڈیٹ کو یہودیوں کا قتل عام ہوگا۔ اور جب یہ بات مردگی کو پتہ چلی، اور جب یہ بات ملکہ آستر کو بھی پتہ چلی، شکریہ، تو اس نے حامان نے 50 سال سولی سپیشل تیار کی تھی کہ اس کے اوپر وہ مردگی کو لٹکائے گا۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا، آستر کے روزہ رکھنے کے سبب سے، یہودیوں کے روزہ رکھنے کے سبب سے، دعا کرنے کے سبب سے خدا نے سارا پلان چینج کر دیا، اور ایک نیا حکم نامہ جاری ہو گیا کہ یہودی جہاں جہاں پر ہیں وہ آرام سے رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یوں خدا نے ان کی دعا روزے کے سبب سے سارا پلان چینج کیا۔ مردگی نے اعلان کر دیا، وہ مردگی جس کے لیے حامان نے 50 سال اونچی سولی بنائی تھی، حکم دیا اکسویرس نے حامان کو ہی اور اس کے بیٹوں کو اس سولی کے اوپر ٹانگ دیا جائے۔ اور یوں اس مردگی نے جس کے لیے قتل کا اسپیشل حکم ہوا تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہم ہر سال 14 اور 15 تاریخ کو عید پوریم منایا کریں گے۔ اور ابھی تک یہودی عید پوریم مناتے ہیں، ابھی تک عید پوریم مناتے ہیں۔ کیا یہ خدا نے حکم دیا ہے؟ یہ تو مردگی نے حکم دیا تھا۔ لیکن کیا اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے؟ تو عید مناتے ہیں، عید پوریم مناتے ہیں، اور آستر کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ خدا دعا روزے کے سبب سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ آمین آمین آمین۔ پھر عید تجدید، عید تجدید جس کی تاریخ کچھ یوں ہے، میرے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے 160 سال پہلے ایک بندہ تھا، سریا کا بادشاہ انطاکس افنیس تھا، اس نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب یروشلم پر قبضہ کر لیا تو یروشلم یہودیوں کا شہر تھا۔ اس نے یہودیوں کو تکلیف دینے کے لیے ہیکل کے اس مذبح پر جہاں پر وہ یہودی کبھی بے عیب برہ قربان کرتے تھے، اس پر اس نے سور قربان کر دیا، سور قربان کیا، اس کو ناپاک کیا۔
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے کوئی چرچ پر قبضہ کر کے صلیب کو توڑے یا اس کو گولیاں مارے تو ہمیں تکلیف ہوگی نا. یہ صرف ہمیں تکلیف یہ نہیں کہ صلیب ٹوٹ جائے گی تو مصیبت ختم ہو جائے گی، نہیں، کوئی مصیبت صلیب کے اندر نہیں ہے، مصیبت ہمارے اندر ہے. آمین. مطلب تکلیف دینے کے لیے اپنی اس بادشاہ نے یہودیوں کو تکلیف دینے کے لیے پاک مذبح پر سور قربان کیا تاکہ یہودیوں کو میں تکلیف دوں، دیکھو تمہارے مذبح کو میں نے ناپاک کیا ہے. کافی دیر کے بعد ایک یہودا مقابی بندہ تھا، اس نے کوشش کر کے یہودیوں کو جمع کیا اور اس نے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا. جب یروشلم پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا تو سب سے پہلے انہوں نے شکریہ بیٹا، انہوں نے ہیکل جس کے اوپر اس نے ناپاک جانور ذبح کیا ہوا تھا گندا کر دیا تھا، ناپاک کر دیا تھا. 7 دن تک یہودی اس کو دھوتے رہے، 7 دن تک مذبح کو دھوتے رہے، ہیکل کو صفائی کرتے رہے، کیونکہ اب یہودیوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا ہے. اور یوں دوبارہ انہوں نے ہیکل کی تجدید کی. تجدید کا مطلب ہوتا ہے نیا بنا دینا. ہیکل اور ہیکل کی قربانیوں کی تجدید ہو گئی. اور ساتھ ہی اس یہودا مقابی نے اعلان کر دیا کہ ہر سال 9ویں مہینے کی 25 تاریخ کو جب یہ ہیکل کی تجدید ہوئی ہے ہم عید تجدید منایا کریں گے. اور مزے کرنے کی بات کہ جب یہ عید وہ منا رہے تھے، یہ عید چل رہی، ہر سال ہی چل رہی تھی، مسیح سے 160 سال پہلے یہ شروع ہو چکی تھی. جب یسوع مسیح آیا، یسوع مسیح عید تجدید کے دن بذات خود ہیکل کے اندر موجود تھا. یوحنا کی انجیل کا 10واں باب نکالیے. یوحنا کی انجیل 10واں باب اس کی 22ویں آیت. ہاں جی. یروشلم میں عید تجدید ہوئی. سن لیجئے، یروشلم میں عید تجدید ہوئی. یہ خدا نے مقرر کی ہے؟ نہیں، یہ یہودا مقابی نے مقرر کی ہوئی ہے. ہاں جی. اور جاڑے کا موسم تھا، اور جاڑے کا یعنی ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، ونٹر سیزن تھا. اور یسوع ہیکل کے اندر سلیمانی برآمدہ میں ٹہل رہا تھا. یسوع بذات خود ہیکل کے اندر موجود تھا اور سلیمانی برآمدہ کے اندر. تو یسوع کو چاہیے نہیں تھا کہنا ہوئے بند کرو یہ عید، اور یہ تو میں نے مقرر ہی نہیں کی، اور یہ تو ہمارے میں کتاب میں لکھی نہیں ہوئی ہے، تم کیا بنا رہے ہو؟ میرے خدا نے منع کیا؟ بلکہ وہ ٹہل رہا تھا. ٹہلنے کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر بندہ خوش ہو کر پھر رہا. ٹہلنے کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو کر پھرنا. مجھے نہیں پتا آپ کے کیا مطلب ہے، میں مطلب یہی نکالتا ہوں. خوش ہو کر چلنے پھرنے کو کہتے ہیں ٹہلنا. ایسا ہی ہے. یسوع مسیح کا جو غلط چیز تھی، ہیکل کی صفائی کرانے والا معاملہ تھا تو اس کی صفائی کرائی ہے. غلط جگہ پر بیل بجے ہوئے تھے، نکالو یہاں سے. غلط جگہ پر سرافے والے بیٹھے تھے، ان کی چوکیاں الٹ دی، کبوتر فروشوں کو نکال دیا وہاں سے. جو غلط کام ہے اس کی میرا خداوند مخالفت کرتا ہے، لیکن عید تجدید کی مخالفت نہیں کی، اس لیے کہ عید تجدید غلط نہیں ہے. اور غلط کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خدا نے نہیں مقرر کی. نہیں، یہ بات نہیں ہے. خدا نے تو واقعی مقرر نہیں کی، لیکن اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. خدا چاہتا ہے کہ لوگ اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سیکھیں. آمین. بیسیکلی عیدوں کا جو مقصد تھا وہ تھا یہی کہ لوگ سیکھیں. آمین. ذرا واپس چلیے میرے ساتھ احبار کی کتاب 33ویں باب میں. واپس چلیے. جی، ہم عید فصح کی بات کر رہے تھے، عید قیام کی بات کر رہے ہیں اور عیدوں کی باتیں کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی نکال لیں، احبار 23 بھی نکال لیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پہلے خروج 12 باب میں چلیے. پچھلی دفعہ بزرگ اس کے بارے میں بتا بھی رہے تھے، آج ہم تھوڑا سا ٹچ کریں گے. پہلے خروج 12 میں چلیے میرے ساتھ. جب خدا نے عید فصح منانے کا بتایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ خروج 12 باب اس کی 21ویں آیت سے. جی. جب موسیٰ نے اسرائیل کے سب بزرگوں کو بلا کر ان کو کہا کہ اپنے اپنے خاندان کے مطابق ایک ایک برہ نکال رکھو، اور یہ فصح کا برہ ذبح کرنا، اور تم زوفے کا ایک گچھا لے کر اس خون میں
जो बासन में होगा डुबोना हाँ जी। और उस बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर लगा देना, Praise God. और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा, और जब वो खुदावन की ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा पढ़ते जाइए और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर ना आने ना देगा जी। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। ये वाला जो काम है ना, बर्रा को ज़ब्ह करना, उसका खून चौखटों पर लगा देना, इस रस्म को तुमने अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी इसको मानना है। आगे बढ़िए। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावन तुमको अपने वादा के मुआफिक देगा दाखिल हो जाओ, और जब तुम चले जाओगे ना कनान के मुल्क में और वहां पर जब वादा किए हुए मुल्क में दाखिल हो जाओ तो फिर क्या करना है? तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। ये वाली इबादत है, ये एक इबादत है, ये फसा किया कुर्बानी करना इबादत है, तुमने इस इबादत को जारी रखना है। हाँ और जी। जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो डेफिनेट जब पहले महीने की 14 तारीख आएगी तुम लोग बर्रा ज़ब्ह करोगे, इतना खूबसूरत गेट होगा, इतना खूबसूरत दरवाजा होगा, और तुम वहां पर खून लगाओगे तो बच्चे पूछेंगे ना अबू ये की कीता है, तेरा दिमाग काम करता है, एटा सोना गेट से खराब कर छड़े। पूछेंगे नहीं बच्चे? पूछेंगे अबू या की है तेनू आगे कीता है, खून चो क्यों थिला छड़े? अच्छा गलत कर दिया नहीं करना है ताकि औलाद पूछे, और जब वो पूछेगी तो तुमने बताना है कभी बेटा ये हमने मिस्र में हमारे बाप दादा ने लगाया था। पढ़िए जरा। तो तुम ये कहना कि ये खुदावन की फसा की कुर्बानी है ओए ये मैंने कोई गेट नहीं खराब किया, ये खुदा की फसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया, हाँ जी। और यूं हमारे घरों को बचा लिया। नस्ल पूछेगी और नस्ल को सिखाना है। खुदा मिस्रियों और इस्राएलियों में फर्क रखता था। खुदा हमारे साथ था, इस्राएलियों के खुदा खिलाफ था, और इस खून के सबब से ही हम बचे थे, इस खून के सबब से ही हम मिस्र से निकले थे। आमीन। ये क्या है? एक इबादत है, नस्ल को सिखाना है, नस्ल सवाल करेगी। और मनानी क्या है? ईद फसा। तो ईद फसा सिखाती है कि नहीं सिखाती? किसको सिखाती है? बच्चों को सिखाती है, औलाद को सिखाती है। आमीन। ईद खुदा का मकसद ही ये था कि औलाद सीखे। ईद का मतलब सिर्फ खुश होना नहीं, मतलब औलाद को सिखाना है। आमीन। अहबार 23 में तुम चलिए दोबारा जरा, अहबार 23 उसकी 39वीं आयत से पढ़िए जरा। अहबार 23 उसकी 39वीं आयत से, और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम जमीन की पैदावार जमा कर चुको, हाँ जी, सो 7 दिन तक खुदावन की ईद मानना। कितने दिन तक? 7 दिन तक। सीधी 7 दिन। साढ़ा देख दिन तक क्रिसमस है तो साढ़ा सत्यानाश हो जाता है, तो उन्होंने 7 दिन मनानी है। हाँ जी। पहले दिन खास आराम का हो, बढ़ते जाइए, और 8वें दिन भी खास आराम ही का हो, यानी सब्बत से शुरू करना सब्बत तक। हाँ जी। सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल, हाँ जी, और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। 7 दिन तक खुशी मनाना, 7 दिन खुश होना है। हाँ जी। और तुम हर साल खुदावंद के लिए 7 रोज तक ये ईद माना हर करना। साल ये ईद मनाने है 7 दिन तक। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आयन नस्ल रहेगा दर नस्ल ये ईद चलती रहे कि तुम 7वें महीने इस ईद को मानो। हाँ जी। 7 रोज तक बराबर तुम साहिबानों में रहना। 7 दिन तक कहाँ रहना है? साहिबानों में, तबुओं में रहना है, तबुओं में, टेंट में रहना है 7 दिन तक। आगे बढ़िए। जितने इस्राएल की नस्ल के हैं सब जितने के सब, इस्राएल की नस्ल के हैं सब के सब साहिबानों में रहे। सब के सब कहाँ रहेंगे? साहिबानों में। 7 दिन तक तंबू में रहेंगे। अब मुझे बताए कि बंदा बंगले से उठकर तंबू में जाकर बोले आज पुत्र असि 7 दिन तक तंबू च रहना है, तो बच्चे भी आखड़ गए। साढ़ा लगता प्यो का दिमाग खराब हो गया। छुट्टा वाला बंगला बता रहे थे तंबू च रहना, और वो रहते हैं, इसलिए इसको इनके ख़याम कहते हैं, खैमों की।
नस्ल को मालूम ओ, हो, ताकि तुम्हारी नस्ल नस्ल को मालूम हो। कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल जब कर मैं ला रहा बनी था, इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाल कर ला रहा था, तो मैंने क्या किया था? उनको साहिबानों में साहिबानों में टिकाया। टिकाया था। 40 साल बाप दादा कहाँ रहे हैं? तंबुओं में, साहिबानों में। खुदा चाहता है बनी इस्राएल की नस्ल अपनी औकात ना भूले, पर जेडे लोग अपनी औकात भूल जाते रहे हो मगरूर हो जाते हैं। मानते कि नहीं मानते? जो औकात भूल जाते हैं वो मगरूर हो जाते हैं। क्यों खेमों में रह रहे हैं? ताकि नस्ल को मालूम हो। कैसे मालूम होगा? ईदें क्या बनानी है? ये ईदें ऐसे नहीं बनानी, नस्ल को सिखाने के लिए बनानी है। आमीन आमीन। ईदों के पीछे कोई बात नहीं है, ईदों के पीछे कोई बात है। ऐसे नहीं खुदा कहता ईदें बनानी है, इन ईदों के पीछे कोई बात नहीं है। बताओ मुझे, ईदे पुरीम के पीछे बात है? बोलो, ईदे पुरीम के पीछे कोई बहुत बड़ा वाकया है अस्तर का? इसके पीछे ईदे तजदीद के पीछे कोई बहुत बड़ा वाकया है? आमीन। मैं आपसे पूछता हूं, क्रिसमस के पीछे कोई वाकया नहीं? क्रिसमस के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा वाकया है, सबसे बड़ा वाकया दुनिया का क्रिसमस के पीछे। आमीन। नाम लो, आपके बच्चों को कुछ भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्रिसमस खत्म कर दे, ईद खत्म कर दे, ईद क़यामत और मसीह खत्म कर दे, मसीहत, मैं कहता हूं मसीहत ही खत्म हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, खोखली हो जाएगी मसीहत। आपके बच्चों को कख पता नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। एक बंदा मन कह रहा है, अरे भाई साहब ऐड का कुछ थोड़ा सा चेंजिंग करो ना, मैं की करिए ऐड का ना मुबारक जो में थे ना कलमे नहीं सुनाने। मैं कहा अच्छा कौन की सुनाना है? भाई साहब की हर दफा कलमे ही कलमे। मैं कहा साल से एक दफा ही कलमे सुनाए थे यार, वो भी खराब। मुझे ये बताओ, ये है किस लिए? मरतबा किस लिए है? क्रिसमस किस लिए है? बच्चे सीखें। जब सितारा लटकाते हो बच्चे सीखते हैं, जब टैबलो करते हो बच्चे सीखते हैं, जब चरनियां बनाते हो बच्चे सीखते हैं। अब मुझे एक बंदा नहीं भाई सब चरनी नहीं बनानी चाहिए, और मैं कहा छाड़ दो, मुखालफता करना छाड़ दो। क्यों होएगा चरनी बना? ओ मैं क्या चरनी बनाओगे ते अपनी औकात चलाएंगे, साडा यीशु चरनी च रखा गया सी, ਅਸੀਂ बड़े गरीब लोग हां, गरीबों की तरह जिंदगी बसर करें। अच्छी बात नहीं? और उस भी क्या कहता है, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, अदना लोगों की तरफ मत बचो। अच्छा बनाने लोगों ने चरनी है, इन्होंने याद रहे साडा यीशु चरनी च रखा गया सी। आमीन। ये जितने क्रिसमस के प्रोग्राम है सब के सब हमारी नस्ल को सिखाते हैं। ईद का मकसद ही क्या था? क्या मकसद था ईद का? हमने सीखा। ये बड़ी तरतीब से मैंने ये बनाई हुई कोशिश की है मैंने बनाने की। क्या हो गया भाई? ये ईदों का मकसद ये था, इबादत हो, पाक रफाकत हो, मुकद्दस मजमा हो, औलाद सवाल करे और आने वाले नस्ल इल्म हासिल करे। बनानी चाहिए? बोलो, इसमें बनाना चाहिए? नहीं बनाना चाहिए। लेकिन उनके चूंकि उल्टे सीधे सवाल करने वालों के सवाल तो बड़े होते हैं। वो कभी कभी कहते हैं कि जी इस त्योहार को मनाने का फायदा क्या है? आपको फायदा समझ आ गया? आपको फायदा समझ आ गया? आमीन। ओके, नेक्स्ट। फिर वो कहते हैं कि साबित करेंगे तो यीशु मसीह 25 को पैदा हुआ। तो कौन कहता है 25 को पैदा हुआ? हम तो नहीं कहते 25 को पैदा हुआ। एक दिन मुकर्रर जरूर कर लिया है, लेकिन हमको जरूर तो नहीं, मोहर तो नहीं लगाते कि वाकई 25 को पैदा हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं 3 क्रिसमस मनाए जाते हैं दुनिया के अंदर। रोमन कैथोलिक कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया 25 दिसंबर को मनाती है। मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया 6 जनवरी को मनाती है। अर्मीनिया की कलीसिया 19 जनवरी को मनाती है। 3 क्रिसमस है दुनिया के अंदर। एक दफा सानू लोगों को बड़ा चेक करने हैं। साढ़े गवाढ़िया की कभी सऊदीया आजादी हो जाती है तो अगले दिन पाकिस्तान चुनती है, तो पेशावर वालों को कोई पता नहीं कदों मना लेंगे।
اور ساڈا بھی یہی حال ہے. میں کیا آخنے ہیں؟ ہاں ساڈا بھی یہی حال ہے. پہلے اپنی آنکھ کے شدید کو دیکھو پھر کسی کے تنکوں کی بات کرو. لیکن نہ یہ شدید ہے نہ تنکا ہے. اصل بات یہ ہے، مطلب کہنے کا لوگوں کو ابجیکٹ کرنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو چیک کرو. 3 کرسمس منائے جاتے ہیں، کچھ 25 کو مناتے ہیں، کچھ 6 کو مناتے ہیں، کچھ 19 کو مناتے ہیں. لیکن میں وہ یہ بتا رہا ہوں، یہ تینوں کے تینوں یہ نہیں کہتے، ہاں یہ بھی نہیں کہتے 25 کو ہی ہوا ہے پیدا، اور یہ بھی نہیں کہتے 6 کو ہی ہوا، اور یہ بھی نہیں کہتے 19 کو ہوا. سارے کہتے ہیں ہمارا خیال ہے، ہمارا. اور اصل بات ہے کہ ہم 25 کی ڈیٹ کو نہیں مناتے، ہم 25 تاریخ کو نہیں سر پہ اٹھا رہے. نہیں 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 نہیں. پولس کی بات سنیے کیا کہتا ہے. رومے کا خط 14واں باب نکالیے ذرا. پولس کی بات سنیے کیا سکھاتا ہے اس کے بارے میں. رومیو 4واں باب 14واں باب. رومیو 14واں باب ہاں جی. اور اس کی 5ویں آیت سے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، کوئی تو ایک دن کو دوسرے سے افضل جانتا ہے، اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. اور کوئی سب دنوں کو برابر جانتا ہے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے. ہر ایک اپنے دل میں پورا اعتقاد رکھے. جو کسی دن کو مانتا ہے وہ خداوند کے لیے مانتا ہے. کس کے لیے مانتا ہے؟ خداوند کے لیے. کس کے لیے؟ خداوند کے لیے. خداوند کے لیے. اگر کوئی 25 تاریخ کو مانتا ہے تو خداوند کا دن مانتا ہے. اگر 6 والا مانتا ہے تو خداوند کے پیدائش کا دن مانتا ہے. اگر 19 والے ہیں تو اس کو مانتے ہیں تو خداوند کے لیے مانتے ہیں. وہ جو مخالفت کرتے ہیں نا، دیکھو جی 25 تاریخ تو جشن زحل تھا، ہم جشن زحل کے لیے مانتے ہیں. بولو، ہم جشن زحل کے لیے نہیں مانتے، ہم کرسمس کے لیے مانتے ہیں. ہے الٹا سوال. سمجھ آ رہی بات کی نہیں پا رہی؟ اگر آپ کو کوئی کہیے تو جشن زحل تھا، اس کو بتاؤ ہم جشن زحل کے لیے نہیں مانتے. پڑھو کیا لکھا ہوا ہے، جو کسی دن کو مانتا ہے خداوند کے لیے مانتا ہے. آمین. اور پھر ہم 25 کو نہیں ہم نے سر پہ اٹھایا ہوا، ورنہ ہر جگہ 25 25 25 25 لکھا ہوتا. جہاں کہیں آپ کو 25 نظر آتا ہے، ابھی ڈیکوریشن کریں گے آپ کو پنجی کتنے بھی نظر نہیں آئے گی. آپ کو سٹار نظر آئے گا اور چیزیں نظر آئے گی، پنجی لکھے گا روپیے نظر نہیں آئے گا. اور ہم نے 25 کو نہیں سر پہ اٹھایا ہوا. سمجھ آئی میری بات کی؟ ہم کسی ڈیٹ کو نہیں اوپر اٹھا رہے. آمین. اصل میں کرسمس کے موقع پر کسی کیلنڈر کے خاص دن کو نہیں بلکہ ان واقعات کو مانا جاتا ہے. آمین. واقعات کو. ایک دن تھا، کوئی رات تھی جب چرواہے آئے تھے ایک بچے کو ڈھونڈنے جو کپڑے میں لپٹا اور چرنے میں پڑا ہوا تھا. کوئی رات تھی جس رات مجوسی چلے تھے یروشلم سے 8 میل کا سفر ستارے کی رہنمائی میں کر کے بیت الحم میں پہنچے تھے. کوئی رات تھی ستارہ آ کر اس گھر کے اوپر رک گیا تھا جس گھر میں یسوع تھا. ہم واقعات کو مانتے ہیں کہ دن کو مانتے ہیں. او بھائی ہم نے پنجی نہیں سرتے چکی. آمین. میں چاہتا ہوں آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے یہ باتیں. Is it clear؟ کلیئر. پھر کچھ لوگوں کی دلیل یہ بھی ہوتی ہے، اوکے جی دیکھو جی لوگ اس تہوار پر شراب نوشی کرتے ہیں. ہاں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس میں کیا؟ انہوں نے کبھی ہو سکتا ہے پہلے اسٹاک رکھ لیا اور آگے ابھی کیوں بھائی ہو سکتا ہے ادھر بارش ہوئے لمبے نا. پینے والے تو پہلے پروگرام بنا لیتے ہیں، فکر کر لیتے ہیں. اور وہ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو جی چونکہ لوگ اس تہوار پر شراب نوشی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، اس لیے اس تہوار کو نہیں منانا چاہیے. ٹھیک نہیں ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، بہت فضول خرچی لوگ کرتے ہیں. ہاں بالکل دونوں باتیں ٹھیک ہیں. شراب پینے والے شراب پیتے ہیں اور جن کو پتہ نہیں فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے وہ فضول خرچی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا یہ دونوں ٹھیک ہے، دونوں چیزیں کرنی چاہیے؟ بس سنو، جو یہ سوال کرتے ہیں ان کو پورا پتہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرسمس منانے کی وجہ سے لوگ شراب پیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جو شراب پیتے ہیں وہ پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب 24 دسمبر آئے گا ہم شراب پیئیں گے؟ یہ پورا سال نہیں پیتے ہو، اور جو پیتے ہیں وہ سارا سال ہی پیتے ہیں. وہ اسپیشل 24 کا انتظار نہیں کرتے.
جڑے پیندے نے وہ روز ہی پیندے نے انجی ہے رہی البتہ فضول خرچی کی بات تو یاد رکھیں فضول خرچی واقعی کلام میں منع ہے فضول خرچی کی نہیں کرسمس وچ سب تو بڑی فضول خرچی کپڑے پر پہنانا بہت پرابلم ہونا جتنے کپڑے کا نام آیا انہیں کہنا ہے پیسہ نو کلاس نہ ہاں ٹھیک ہے کپڑے ضروری نہیں ہے کہ ایک نیا سوٹ لایا جائے تو پھر ہی کرسمس ہے اور یہ میں آپ کو بڑی صفائی اور سچائی سے بتانے لگا ہوں آپ اپنے کپڑوں کو آپ پہ ہی دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا اچھا آپ ہی پہنچو اپنے کپڑے لینے ہیں آپ ہی دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھتا غلط کرنی ہے آپ جب سے میں کلام سنانا آپ نے ابھی نوٹ کیا میں نے کیا پہنا ہوا ہے میں میرے پہنے کو نہیں آپ دیکھ رہے آپ میری آواز کو سن رہے ہیں کہ میں بول کیا رہا ہوں بی سنسیئر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے خواہ آمین واقعی کپڑے اس وقت فضول خرچی ہوتی ہے جب ترتیب کے مطابق نہ لیے جائیں اور نہ پہنے جائیں لیکن یہ میرے ساتھ موچش کرتے پہلا خط جو پولس نے لکھا دوسرا باپ اس کی نام لے پڑھتے ہیں اسی طرح عورتیں حیادار لباس ہاں جی پڑھیے اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم یہ دیکھو پولس بھی عورتوں کی بات ہی کر رہا ہے عورتیں حیادار لباس سے یعنی شرم سے اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں غور سے سن لیجئے آپ کا جو کرسمس کا سوٹ ہے وہ حیادار ہو اور ایسا ہو جیسے کوئی باشرم بے شرم نہیں باشرم عورتیں پہنتی ہیں ایک ہوتی ہے بے شرم ایک ہوتی ہے باشرم باشرم جن کو شرم ہوتی ہے اور بے شرم جن کو شرم نہیں ہوتی بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں آمین شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں اپنے آپ کو شرم کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ سنواریں نہ کہ بال گوندنے یعنی بالوں کے سٹائل سے اور سونے اور موتیوں سے اور قیمتی پوشاک سے اور قیمتی پوشاک یاد رکھیں قیمتی پوشاک ویسے خدا نے منع کی ہوئی ہے سونے چاندی اور یہ موتی شوتی ہے ویسے خدا نے منع کی ہے اس میں قیمتی پوشاک کا ذکر بھی آتا ہے قیمتی پوشاک کون سی ہوتی ہے اب مجھے بتائیں اگر آپ قیمتی کپڑے خریدیں گے تو آپ ڈیفینیٹ فضول خرچی کر رہے ہیں بھائی دیکھو ایک بندے کی تنخواہ بیچارے شوہر کی 15,000 ہے تو بیوی آ کے میں 5,000 کا سوٹ خریدنا ہے تو لایا 5,000 کا سوٹ 1,000 روپیہ سوائی 6,000 تو باقی پھر کٹو باقی 6,000 پورا مہینہ کٹو کر لو گے کون فضول خرچ ہے شوہر فضول خرچ ہے بیوی فضول خرچ ہے اسی لیے تو کلام میں لکھا ہے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے دنا اور اپنا گھر بناتی ہے اور بیوقوف عورت اپنے کپڑے بناتی ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میں صحیح کہہ رہا ہوں خدا کے مذہب پر کھڑا ہوں یہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کے شوہر کی تنخواہ 60-70 ہزار ہے لے لیں آپ 5,000 کا سوٹ آپ کے لیے قیمتی ہے آپ اپنی استطاعت کو دیکھیں میں خاص بہنوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر آپ بناتی ہیں آپ نے گھر بنانا ہے ایسا نہیں بنانا اور آپ کے ساتھ میرا خدا مت بنائے گا ایک خدا بناتا ہے کیونکہ خدا ہی گھر نہ بنائے تو خدا بھی وہ دن والے بناؤں گا جی پیر بناؤں والی ہو گئے آمین آمین انہوں کہتے ہیں کہ فضول خرچی کرتے ہیں اور فضول خرچی ساریاں عورتیں نہیں کرتیاں جو دنا عورتیں ہیں وہ نہیں فضول خرچی وہ بڑے دنائی کے ساتھ کرتی ہیں سوٹ انہا ہی آنا چاہیے جدہ اجازت ہوگی جدہ بجٹ ہوگی جیسے بجٹ آپ کو اجازت دے انڈرسٹوڈ سمجھ آئیے وہ ورنہ وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ دلیل تو پھر ٹھیک دیتے ہیں کہتے لوگ شراب پیتے ہیں فضول خرچی کرتے ہیں تو لہذا کرسمس ختم کر دو کرسمس ختم کر دو تاکہ اولاد ہی نہ سیکھے تاکہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے بساں دے ایکسیڈنٹ ہو جاندے نے بساں ختم کر دو ہون نہ پیا یہ تیار بلکہ ایئرپورٹ لاک کر دو پتہ ہے جہاز ڈگ پیا بند کر دی ایئرپورٹ ارے فضول خرچی بند کرے کرسمس نہیں بند کرے سمجھ آئی کہ نہیں آئی شراب نوشی بند کرے کرسمس نہ بند کرے لیکن کئی پادری عادت نہیں کرسمس ہی بند کر دو داڑھ دی درد ہے داڑھ ہی پوٹ دو وہ بھائی درد ختم کرو داڑھ دے نہ کٹو یہ پاکستانی علاج ہے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی
सेंसिबल, बी सेंसिबल, अगर इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्रिसमस की मुखालफत करते हैं और वो बड़ी दलीलें देते हैं, बड़ी दलीलें। मैं एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, कहते देखो जी क्रिसमस खुदा यीशु मसीह ने हुक्म नहीं ना दिया। मैं कभी नहीं दिया, रसूलों ने बनाया। मैं क्या नहीं बनाया, नहीं बनाना चाहिए पादी साहब। मैं क्या ठीक है साथी नहीं बनाते। और बोलो मैं क्या यार गल दस मिनट मैं क्या यार सैमीनार खुदा ने आख्या मैं कराया करो, मैं क्या कन्वेंशन खुदा ने आख्या कराया करो। हूँ उन्हें सैमीनार किया 6 महीने पहले तो मैनू बुलाया तो मैं कलाम सुनाया। मैं क्या सैमीनार कलाम च लिखे है, यीशु ने आख्या सैमीनार करो, लिखा कितने भाई आज कितने लिखा सैमीनार करो। मैंने कहा नहीं भाई साहब उन्हें पता तो लग गया था मैंने आखिर वो भाई साहब तो मतलब लोग सीखन। और मैं क्या ईदा का भी मतलब है ये लोग सीखन। वैसे आप लोग का ज़हन बनता है, लोग सीखें, लोग सीखें, बच्चे सीखें, नस्ल सीखें। आमीन आमीन। और वैसे भी ये बड़ी खुशी की बिशारत मसीह की उम्मत के लिए है। हम मसीह की उम्मत है और हमने खुशी मनानी मनानी है। कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता। ये अगली बात है कि हमने फजूल खर्ची नहीं करनी और शराब नोशी भी नहीं करनी। आमीन। एक और क्वेश्चन वो करते हैं, चूंकि इस त्यौहार की बुनियाद बुत प्रस्त बादशाह ने रखी थी। हाँ कॉन्स्टेंटाइन ने रखी, हम तो कह रहे हैं, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं। मैंने तो अभी आपको हिस्ट्री बताई है, कॉन्स्टेंटाइन के दौर में इसकी बुनियाद रखी गई है। और वो दलील देते हैं कि चूंकि इस त्यौहार की बुनियाद बुत प्रस्त बादशाह कॉन्स्टेंटाइन ने रखी थी इसलिए भी इसको मनाना चाहिए। लगता था कि दलील बड़ी ठीक है, ये ठीक दलील है, ये गलत दलील है। पढ़िए जवाब, सिस्टर की किताब का 6वां बाब निकालिए, इस्तिस्ना 6वां बाब उसकी 10वीं आयत। हाँ जी। और जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए, जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई। यानी खुदावन मिस्र से निकाल कर लेकर जा रहा है कनान में और कह रहा है खुदावन कह रहा है कि जब तू कनान के मुल्क पे पहुंच जाए। हाँ जी। और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, अच्छे अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया, आगे, और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर, और अच्छी अच्छी चीजों से बने हुए घर जिनको तूने नहीं बनाया, और खोदे खुदाए हौज, और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, तूने नहीं खोदे, खुदे खुदाए तुझे मिले हैं, और अंगूर के बाग, और अंगूर के बाग, और जैतून के दरख्त, और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए, जो इस्राएलियों तुमने नहीं लगाए, इनायत करे। क्या करे? इनायत करे। अच्छा मुझे ये बताएं, वो जो घर बने हुए हैं किन्होंने बनाए हैं? बुत प्रस्तों ने बनाए। आमीन। 7 कौमें थी कनान में। खुदावंद कह रहा है जिन घरों में वो रहते थे तुमने उन्हीं घरों में जाके रहना है, उनके मजहबों को तो ढा देना है, उनकी सीरतों को काट डालना है, लेकिन उनके घर नहीं डालने। ये नहीं कहना आहां ते नहीं जेते रहना, ये तो नहीं बुत प्रस्तां दे कारण और साथ नहीं ये जैतून का फल खाना ना कटो इनू, ये बुत प्रस्तां ने पानी दिंदा रहा है। असा नहीं अंगूर खाने, ये तो बुत प्रस्तां ने पागल लाया है। असा नहीं दिया हौस पानी पीना, इन्हें पूरा नमाज कटो। क्यों हौस मारे थे? और बुत प्रस्त गलत ने कि हौस नहीं गलत ने? बुत प्रस्त गलत ने कि घर ही खराब ने? बोलो, ये बेवकूफी की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल इंजी एक बंदा कह रहा है बंदे नु आंदा यार आंदा जे अमरीका मुर्दाबाद ते गड्डियां अमरीका दी इस्तेमाल करदे, अमरीका दी गड्डियां जिंदाबाद ते अमरीका मुर्दाबाद। हां अच्छा मजेदार दी गल ऐसी जी इस वास्ते नहीं बनाना कि कॉन्स्टेंटाइन ने दी बुनियाद रखी थी। जे तवार में छुट्टी भी ना करया करो भी ते कॉन्स्टेंटाइन ने रखी थी बुनियाद। अच्छा कोई यही तवार में छुट्टी नहीं करनी, यही तवार में होना जी। अच्छा छुट्टी मान लेते छुट्टी का तराज कोई नहीं भाई सदाद, अरबाब की छुट्टी ठीक है तो क्रिसमस गलत है। और बात ये नहीं है कि बुनियाद किसने रखी है, बात ये नहीं घर किसने बनाया है, बात ये है घर है, घर अच्छी चीज है। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
Is it clear? یہ وہ دلیلیں ہیں جو بے بنیاد دلیلیں ہیں. یہ یوزلیس ٹاکنگ ہے, یوزلیس آرگومنٹ ہے, یہ میننگ لیس ہے یہ. آمین. ہاں ایک بات ہے, ہمیں اسی طرح عید منانی چاہیے جس طرح خدا کا کلام کہتا ہے. مثلا یسائی کی کتاب نکالیے میرے ساتھ. یسائی کی کتاب کا پہلا باب جلدی سے نکالیے, اس کی 10ویں آیت سے پڑھیے تھی. یسایہ پہلا باب اس کی 10ویں آیت. اے سدوم کے حاکموں خدا ان کے کلام سنو. سنیے, اس وقت سدوم نہیں ہے, یہ سدوم تشبیہن کہا گیا ہے. سدوم اور عمورہ تو بہت سال پہلے ختم ہو گئے تھے, لیکن اسرائیل کی حالت سدوم اور عمورہ کے لوگوں جیسی ہو گئی ہے. ہاں جی. اور عمورہ کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ. خدا فرماتا ہے تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام. ہاں جی. میں میڑوں کی سوختی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں. پڑھتے جائیے. اور بیلوں اور بیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو. پڑھتے جائیے. آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا. آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا. خدا کہتا ہے کہ کیوں میری بارگاہوں میں آ کر, میری ہیکل میں آ کر میری ہیکل کو ناپاک کر رہے ہو. یہ مجھے ہدیوں سے خوش نہ کرو, تمہارا کردار ٹھیک نہیں. آگے پڑھیے. آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا. یہ میننگ لیس ہدیے مجھے نہیں چاہیے, بے معنی ہدیے. بخور سے مجھے نفرت ہے. ہاں جی. نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی. ہاں, کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. میرے پیچھے بولیے, کیونکہ مجھ میں بد کرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. خدا ان عیدوں کی مخالفت کرتا ہے جس میں ہمارا کردار ٹھیک نہ ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں بغیر توبہ کے بپتسمے کے کوئی عید نہیں ہوتی. جب تک آپ نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی, جب تک آپ نے اپنا کردار ٹھیک نہیں کیا. بد کرداری کے ساتھ کوئی عید ایسی نہیں جو خدا کو پسند ہو. بغیر بد کرداری کے عید جو ہے وہ عید ٹھیک ہے. آپ کو پتہ یہ پڑھتے نہیں, صرف سمپل خروج کی کتاب کے 32ویں باب میں بنی اسرائیل نے ایک عید منائی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ پہاڑ پر گیا ہوا تھا. پڑھیے جلدی سے پڑھ دیجیے یونس 32ویں باب کی پہلی آیت سے. خروج 32واں باب. ہاں جی, آپ پڑھ دیجیے, شروع کیجیے, خود ہی نکال لیں گے, ٹائم تھوڑا ہے. خروج 32ویں باب کی پہلی آیت. موسیٰ گیا ہوا تھا اوپر خدا کے پاس, اور 40 سے لوگ اس کو پہاڑ پر گئے ہوئے. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے. اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے, کیونکہ ہم نہیں جانتے. کیسا دیوتا بنا دے؟ جو ہمارے آگے آگے چلے. کیوں بیٹھ موٹر لا دے, ارے موٹر لا دے. اب تو نہیں چل سکتا, ورنہ تو نہیں چل سکتا. وہ تو موٹر ہے ایسا, ارے تو بڑی موٹر چاہیے, پھر تو بڑا جنریٹر بھی چاہیے. جب بندہ کا دماغ خراب ہو تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بچڑا بناتے, دیوتا بناتے, بڑے آگے آگے چلے. اچھا آگے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا ہے کیا ہو گیا. کون نکال کے لایا؟ موسیٰ نکال کے لایا. پتہ نہیں کتنے کیا ہوتے گیا, واپس ہی نہیں آیا, مر گیا نا بیچارہ, 40 دن ہو گئے آج. ہاں جی. ہارون نے ان سے کہا کہ تمہاری بیویوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ. لے آؤ سونا چاندی, لے آؤ میرے پاس. ہاں جی. چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے, اور اس نے ان کو ان کے ہاتھ سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا. کلام کہتا ہے اس کو بھٹی میں ڈالا اور خود ایک بچڑا بن گیا, جس کی صورت چھینی سے ٹھیک کی. یہ شاید اگر چونج ٹھیک نہیں سی, چونج بناتی ہوں. ہاں جی. تب وہ کہنے لگے, اے اسرائیل, یہی تیرا وہ دیوتا ہے جو ملک مصر سے نکال کر لایا. تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے ہیں موسیٰ نکال کے لایا, ہوں کہتے ہیں یہ نکال کے لایا. کیسی گل, تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے وہ موسیٰ جو مصر سے نکال کے لایا, ہوں کہتے ہیں آپ کاٹ کے لایا. کیا ہے یہ باتیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الٹی باتیں نہیں ہیں. اصل بات پتہ کیا ہے, بت بنانے والے بتوں کی مانندی ہو جاتے ہیں. جو بت بناتے ہیں نا, کس کی مانند ہو جاتے ہیں؟ بتوں میں عقل ہوتی ہے,
ذرا یہاں سٹپ کریے، زبور 115 میں چلیے، ہاتھیاں کر کے زبور 115 میں چلیے ذرا. بت بنانے والے نا بتوں کی مانندی ہو جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. زبور 115 کی چوتھی آیت سے سٹارٹ کیجیے ذرا. زبور 115 اس کی چوتھی آیت. ان کے بت چاندی اور سونا ہے، ہاں جی، یعنی آدمی کی دستکاری. ہاں جی. ان کے منہ ہیں وہ پر وہ بولتے نہیں. ایک منٹ، اس کا منہ ہے یس، پر بولتا تو نہیں نا. آگے پڑھیے. آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں. آنکھیں ہیں، یس، دیکھتا نہیں. بولو، پڑھتے جاؤ. ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں. کان تو بہت بڑے بڑے ہیں پر سنتا نہیں. ناک ہے پر وہ سونگھتے نہیں. یہ ناک سونگ سکتا ہے؟ نہیں. ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں. آگے، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں. یہ چل سکتا ہے؟ اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی. آواز نکلتی ہے؟ نہیں. ان کے بنانے والے انہی کی مانند ہو جائیں گے. اس کے بنانے والے اس کی مانند ہی ہو جائیں گے. جس کے اس کو عقل نہیں ہے، ان کو بھی عقل نہیں ہے. یہ بھی عقل سے خالی ہوتے ہیں. جہاں بت ہوتے ہیں، بت پرست بتوں کی طرح ہوتے ہیں. پہلا کہتے سی موسیٰ کٹ کے لے گئے، ہوں اندر آ کٹ کے لے گئے. اب بی بی تے مینوں سپیشل کے لگدا ہی آکھن ڈئی ہے بچے پتر آ لے کے آیا، آ ہی لے کے آیا. بہت سونا سکھاؤن ڈئی اپنے بچے. اے اتھوں لے گیا، یہ تو تم نے تھوڑی دیر پہلے بھی بنایا ہے، ابھی تو ہم نے اس کی چوتھی ٹھیک کی ہے. پھر واپس چل گئے. طرح جو بت بناتے ہیں وہ بتوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کا بھی دماغ نہیں ہوتا. یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی. انہوں نے کیا لیا، یہاں تک کم پھاپ گیا. ادھر سے نا سارے نے دیوتا مان لیا. اس نے پھر انہوں نے بھی کاٹے نہیں کی تھی، انہوں نے قربان گاہ بھی بنا دی. چل، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہو. اعلان کرتا جی کل عید ہے اپنی. کل کیا ہوگی؟ عید ہوگی. اور اگلے دن کیا ہوگا؟ اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں. سب سے پہلے جب عید ہوتی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ گرجے. ساڑھے گوانڈی سب تو پہلا مسیح تھے، اہی سب تو پہلا گرجے تھے، انہاں سب تو پہلا قربانیاں. اس صبح اٹھتے صبح پہلے قربانیاں چڑھائی، پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بریانی شریانی. پہلا عبادت، اس تو بعد کھایا پیا، تو اس تو بعد اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے. کوئی سیڑھی اٹھ کے کوئی رننگ پارک. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہماری عید ہو جاتی ہے. جب یہ عید منا رہے تھے نا، اس طرح کی عید منا رہے تھے، تو موسیٰ اوپر سے نیچے آ رہا تھا، اور موسیٰ کو خدا نے پہلا ہی حکم لکھ کر دیا تھا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت یا کسی چیز کی صورت نہ بنانا. ابھی تو میں حکم لے کے پہنچا بھی نہیں تھے، پہلا ہی روڑا پہ گیا. اور پتہ خدا نے کیا کہا؟ پڑھتا نہیں، زبانی بتاتا ہوں. خدا نے موسیٰ کو کہا، دیکھ ان لوگوں کو جن کو تم ملک مصر سے نکال کر لایا ہے، کس طرح بدل گئے ہیں. وہ خدا کو بھی بھول گئے، موسیٰ کو بھی بھول گئے ہیں. انہوں نے اپنے ایک بچڑا بنا لیا ہے. خدا کہتا ہے موسیٰ ایک طرف ہٹ جا، میں پل بھر میں ان کو پسند کر دوں گا اور تو سے ایک نئی قوم پیدا کر دوں گا. یہ وہی وقت تھا جب موسیٰ خدا کے آگے کھڑا ہو گیا. خدا کہتا ہے موسیٰ کہتا ہے نہیں خداوند، لوگ تیرے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ مصر سے نکال آئے اور بیابان میں اس میں ہلاک کر دیا. اگر تو نے ان کو معاف نہیں کرنا تو میرا نام بھی کتاب حیات سے مٹا ڈال. وہ تو موسیٰ کھڑا ہو گیا تھا، یہ بچ گئے تھے، ورنہ خدا نے چھوڑنا نہیں تھا. خدا بد کرداری کے ساتھ کوئی بھی عید ہو، وہ یہودی منائے یا مسیحی منائے، خدا اس کی برداشت نہیں کر سکتا ہے. خدا عیدوں کے خلاف نہیں، خدا بد کرداری کے خلاف ہے. کس کے خلاف؟ بد کرداری کے خلاف ہے. بدی ختم کریں، عیدیں نہ ختم کریں. عیدیں نہیں ختم کرنی، کرسمس نہیں ختم کرنا، یہ بڑا ضروری ہے. نسلیں سیکھتی ہیں. فضول خرچی ختم کریں. آمین. یہ ہے صحیح عید منانے کا طریقہ. یہ ہے خدا کی ناپسندیدہ عید. کون سی عید؟ ناپسندیدہ. ستارہ لگائیں کوئی برائی نہیں، بچے سیکھتے ہیں. کرسمس ٹری بھی بنائیں کوئی برائی نہیں، ڈیکوریشن ہے، ڈیکوریشن کوئی گناہ نہیں ہوتا.
नाचना, शराब नोशी, लड़ाई झगड़ा और नशाबाजी। अब अगर एक बंदा नए कपड़े पहनकर रेड एंड वाइट दी पड़े स्पेशल जी डब्बी पा के गिरजे के बाहर आके बजा के अंदर आ जाए, इबादत करके बाहर आके हैप्पी क्रिसमस सेम टू यू, तो बाहर फिर काट के जनाब सही बात है। वैसे ऐसे बंदे को जैसे वाली साहब कह रहे हैं उसको सेम टू यू नहीं कहना चाहिए था, शेम टू यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये वो ईद है जो खुदा के नापसंदीदा है। आमीन, थैंक यू पास्टर साहब। और ये है खुदावंद की सही ईद जिसके बारे में लिखा हुआ है ज़बूर 2 में लिखा हुआ है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो और कांपते हुए खुशी मनाओ। खुदा आपके क्रिसमस ट्री के खिलाफ नहीं, खुदा आपके सितारों के खिलाफ नहीं। खुदा चाहता है आप अपने घर को डेकोरेट करें, खुदा चाहता है आप चर्च जाएं, खुदा चाहता है आप इबादत करें, खुदा चाहता है आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, खुदा चाहता है आप दुआ करें, खुदा चाहता है आप अच्छे खाने भी खाएं। तेनों चंगियां चीज़ां नाल हो जाता है। आमीन। ये दोनों ईदें आपके सामने हैं, एक खुदा की पसंदीदा ईद और एक खुदा की नापसंदीदा ईद। आमीन आमीन। ये ऐसे कल मैं गाड़ी में जा रहा था तो मेरे दिल में बात आ गई, क्योंकि इस वक्त आपको बहुत से लोग ईदों की मुखालफत करते मिलेंगे। हम लोगों को बता रहे हैं कि वे ईद मनाओ लेकिन डरते और कांपते हुए। मेरे पीछे बोलिए, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, डरते हुए खुदावंद की इबादत और कांपते हुए खुशी मनाओ, और कांपते हुए खुशी मनाओ। तो चाहता है खुश रहें और उसके कहता है खुश रहो, और फिर कहता हूँ ईद का मतलब कि खुशी होता है। आमीन। और उसकी उम्मत के लिए खुशी है कि नहीं है? है कि नहीं है? आमीन। उसकी उम्मत के लिए खुशी है, हम उसी की उम्मत है, बोलो है कि नहीं है? खास मलकियत है, पहले हम उम्मत थे, अब हम उसकी उम्मत है, और ये बड़ी खुशी की बशारत उसकी उम्मत के लिए होगी और है। अगर हम मना रहे हैं तो एक खुदा के कलाम के मुताबिक मना रहे हैं, ताकि हम भी सीखें और हमारी नस्ल भी सीखे। ये ऐसे मैंने गीत बनाना शुरू कर दिया। मेरे यीशु का दुनिया में आना बेहतर हकीकत मसीहत यही है। आमीन। ओ मेरे यीशु का दुनिया में आना दर हकीकत मसीहत यही है। ओ जो मनाए खुशी की बशारत, और मेरे यीशु की उम्मत वही है। आमीन। और जो मनाए खुशी की बशारत, मेरे यीशु की उम्मत वही है। आमीन। मेरे यीशु का दुनिया में आना दर हकीकत मसीहत यही है। मेरे यीशु का दुनिया में आना दर हकीकत मसीहत यही। मेरे यीशु का दुनिया में आना दर हकीकत मसीहत यही है। तो मनाए खुशी की बशारत, तो मनाए खुशी की बशारत, मेरे यीशु की उम्मत वही। कभी
تو واپس لے آنا، اور نکلے آدم تو واپس لے آنا، اور در حقیقت محبت یہی ہے میرے یسوع کا گائیے۔ خود مجسم ہو کر چلا گیا۔ آمین آمین۔ خدا چاہتا ہے وہ عدم سے نکلا ہوا آدم واپس آ جائے۔ بابا آدم اور اماں حوا کی کبھی نکلے تھے باغے عدن سے، بابا آدم اور اماں حوا کی کبھی نکلے تھے باغے عدن سے، اور نکلے آدم کو واپس لے آنا، نکلے آدم کو واپس لے آنا، در حقیقت محبت یہی ہے، نکلے آدم کو تعلیم، در حقیقت محبت یہی ہے، کوئی کرے یسوع کا دنیا میں آنا، اور در حقیقت مسیحت یہی جاتے جائے کرو۔ خدا نے نبیوں کی بات کو کیا کرائیں، ہماری حاصلہ ہوگی، وہ ہماری بدکاریاں اٹھا لے گیا۔ آمین۔ بہت پیشوائیاں ہوئی، معرفت انبیاء کی بتایا، میرے بیٹے کو دنیا میں لایا، معرفت انبیاء